اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تقریباً सूमर जी राति शब बारात जेका आहे 15 शोबान, उन जे बारे में तमामु घणो हर कंहिंजे ज़हन में मुख़्तलिफ़ अक़ीदा ऐं मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियूं आहिनि। असां अॼु तव्हांखे क़ुर शरीफ़ मां हुन में हिकिड़ियूं ॿ आयतूं आहिनि। हिकिड़ी सूरत आहे सूरत इन्ना अंज़लना, ऐं ॿियो सूरत दुखान जी आयत। इन्हनि जे बारे में थोरो घणो डिटेल में कोन छो त हिन ते गोड़ तमामु घणो आहे ऐं इन में काफ़ी माण्हुनि जा जेके मुख़्तलिफ़ राय आहिनि। पर हाणे उहो क़ुर छा थो चवे उन खे थोरो तव्हां रुॻो सम्झिजो, ऐं उन में क्लियर कट ॻाल्हि आहे जेका आउं तक़रीबन हालांकि केतिरे टाइम खां वठी इहा ॻाल्हि आउं कंदो पियो अचां। त असांखे बि ख़ुदि ख़बर पहिरीं कान पई पई जॾहिं सऊदी अरब वियासीं त असुल में दीन असुल में कहाँ से शुरू आहे। मक्का और मदीना से दीन शुरू हुआ ना, ये है ना। तो जब मक्के और मदीने में दीन शुरू हुआ वहाँ पे ऐसी कोई बात है ही नहीं, तो इधर जो है ना वो क्यों बिगाड़ पैदा हुआ। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं ये सूरह दुखान की शुरू की तकरीबन 4 या 5 आयतें पढ़ते हैं। इसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फिर आपको मैं दोबारा सूरह इन्ना अंज़लना की तरफ ले जाऊँगा और ख़ुद तुम्हारा दिमाग फिर बाद में देखो क्या काम करता है। और सब ठीक है। सूरह दुखान हामीम, ठीक है। वल किताबिल मुबीन, अल्लाह जल जलालू कसम उठा के कहता है इस ज़ाहिर ज़हूर किताब का। इस ज़ाहिर ज़हूर किताब का मतलब कुरान शरीफ। इसका कसम उठा के कहता है। कसम कौन उठा रहा है? अल्लाह जल जलालू। क्या कह रहा है? इन्ना अंज़लनाहु, इन्ना अंज़लनाहु। उधर भी यही लफ्ज़ है सूरह कदर में, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, ठीक है। अब क्या नाजिल किया? इन्ना अंज़लनाहु की कि मैंने, अल्लाह कहता है कि मैंने नाजिल किया, बेशक नाजिल किया। क्या नाजिल किया? क्या नाजिल किया? कुरान, ठीक है। पहले कुरान ही कसम तो खड़े ना, वल किताब मुबीन। फिर कह रहा है कि इन्ना अंज़लना, उधर है इन्ना अंज़लना फी लैलतिल क़द्र, हमने नाजिल किया कुरान को लैलतुल क़द्र में, जो रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में 21 रातों में आती है, 21, 23, 25, 27, 29। और इधर अल्लाह जल जलालू कह रहा है कि इन्ना अंज़लना फी लैलतिन मुबारका। अब इधर अल्लाह जल जलालू क्यों माना ये उधर लैलतुल क़द्र कह रहे हैं, इधर लैलतुल मुबारका कह रहा है। तो क्लियर कट आप समझ लो कि जैसे कुरान शरीफ पूरे में मक्के के 5 नाम आए हैं। मक्का, जिधर मक्का है ना, मक्का शरीफ, इसको हाज़ल बलदल अमीन, सूरह वतीन की कि मैं इस अमन वाले शहर का कसम उठाता हूँ, ठीक है। उसके बाद बक्का का नाम भी आया, बक्का, मक्का, हाज़ल बलदल अमीन। तो ऐसे 5 जगहों पे मुख्तलिफ नाम है, असल मकसद वही मक्का है, ठीक है। नाम अल्लाह जल जल, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुदस्सिर, या अय्युहन नबी, तो है तो नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लक़ब दिए। तो इधर भी लैलतुल, यहाँ पे अल्लाह कह रहा है कि लैलतुल मुबारका, मैंने नाजिल किया इस कुरान को, कुरानी लैलतुल मुबारका, लैलतुल मुबारक में, मुबारक माना असा हम कदर वाली रात को और क्या कहते हैं? एक तो कदर की रात कहते हैं, और क्या कहते हैं? सिंधी में मशहूर है मुबारक रात, भलारी रात चो ना। आज सगोरी रात है, आज सगोरी रात है, आज भलारी रात है, आज खैर वाली रात है, आज बरकत वाली रात है, आज लैलतुल कदर है। तो हम ही अपनी अपनी जुबानों में इसी एक रात को मुख्तलिफ नाम दे देते हैं, भलारी, सगोरी, मुबारक, लैलतुल कदर। तो इधर भी अल्लाह जल जलालू ने सिर्फ वहाँ पे लैलतुल कदर कह दिया, इधर लैलतुल मुबारका कह दिया कि मैंने नाजिल किया। जब नाजिल अल्लाह कह रहा है कि इधर कह रहा है कि मुबारका, और उधर फिर कह रहा है कि लैलतुल कदर। मकसद ये है कि कुरान नाजिल कब हुआ? लैलतुल कदर।
ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی لیلۃ المبارک کا مطلب یہی ہے کہ شب قدر میں نازل ہوا. اب شب قدر بچے کو پتہ ہے کہ رمضان کے آخری 10 راتوں میں بھی جو 21 راتیں ہیں اس میں انا کننا منذرین، بے شک اساں پنجے ॿारनि کے خبردار کرن وارا آہیوں. انا کننا من اللہ کرے میں خود ان بندوں کو خبردار ڈرانے کے لیے یہ میں کہہ رہا ہوں. اس کے بعد جو یہ آیت ہے یہ پھر ادھر بھی سیم آیت ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم، فیہا یفرق کل امر حکیم. اور اس بابرکت رات میں یا اس لیلۃ القدر کی رات میں جو بھی اللہ کی طرف سے کام ہوتے ہیں حکمت والے کام، مقصد کسی کا تقدیر کا فیصلہ، کسی کے زندہ ہونا مرنا کیا کرنا ہے، وہ پورے رات کی جیسے بجٹ پیش ہوتی ہے نا ہماری ہر ملک کی ایک سال کی، تو اللہ جل جلالہ کرے کہ فیہا یفرق کل مانا سب حکم امرن حکیم. امرن جی مانا ہے حکم، دیکھو اللہ صحیح جو بھی اللہ جل جلالہ کو حکم دینے ہیں اس پورے سال کے لیے، اس لیلۃ القدر سے لے کے پھر اگلی لیلۃ القدر پورا سال. اور حکمت والے کام، اب یہ حکمت والے کام اللہ کے جو بھی فیصلے ہیں نا، بھائی ابھی اس کو نوکری ملے گی، اس کی شادی ہوگی، اس کا بچہ پیدا ہوگا لیکن مر جائے گا، اس کے جڑواں بچے پیدا ہوں گے، یہ حج پہ جائے گا، یہ عمرے پہ جائے گا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، یہ ہوگا، جو کچھ بھی مین کام ہے وہ اللہ جل جلالہ اسی ہی رات میں حکم دیتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں مشہور کیا ہے؟ ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ بھئی 15ویں شعبان کی جو رات ہے اس میں اللہ جل جلالہ یہ سارا تقدیر کا معاملہ یا جتنے بھی احکام ہیں وہ اس رات کو ہوتے ہیں. اب آپ خود بتاؤ، یہ قرآن شریف کی آیت ہے، قرآن شریف ہمارے سامنے ہے، اس قرآن شریف سے ہم نے پڑھا ہے کہ جو انا انزلنا فی لیلۃ المبارکہ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہمارا لوح محفوظ میں پوری قیامت تک سب کچھ لکھا ہوا ہے. لوح محفوظ جو بک ہے، کتاب ہے اللہ کے وہاں، اس میں ہر چیز کا قیامت تک لکھا ہوا ہے. اب اللہ جل جلالہ صرف اسی رات کو اس سال کا جو بھی ہے مین جو احکام ہے، جیسے زلزلہ آنا ہے کسی میں، زلزلے میں اتنے موت ہوں گے، یا یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ جو بھی کچھ ہے، کسی کی حکومت جا رہی ہے، کوئی مر رہا ہے یا کوئی پیدا ہو رہا ہے، یہ سارے کے سارے احکام اللہ جل جلالہ کس رات کو دیں گے؟ لیلۃ القدر کو، جس میں اس کو لیلۃ المبارکہ کہا گیا ہے. اور فیہا یفرق یہ بھی ہو گیا. اب ادھر آپ چلے جاؤ کہاں؟ سورہ انا انزلنا، اس میں بھی اللہ جل جلالہ کہ ایک تو یہی بات ہوئی انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ٹھیک ہے، ہم نے نازل کیا لیلۃ القدر میں. کیا نازل کیا؟ قرآن کا نام نہیں ہے لیکن آٹومیٹک سمجھ میں آئی کہ نازل اوپر سے کیا چیز ہوئی، قرآن نازل ہوا، ٹھیک ہے. انا انزلنا فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اللہ کہتا ہے کہ تجھے کیا پتا کہ لیلۃ القدر ہے کیا. اگر اگلی آیت نہ کوئی پڑھے یا وہ نہ سمجھ میں آئے تو یہاں تک تو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے. اب خود اللہ ہی جواب دے گا. اگر یہاں پہ ختم ہو جاتی بات تو ہمیں بھی پتہ نہیں چلتا کہ بھئی ہے کیا. انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اب خود اللہ کہہ رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر ہے منا بہتر ہے، بھلی ہے، چھا خیر من الف شہر. الف چبو ہزار کے عربی میں، شہر چبو مہینے ہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، رمضان جو مہینوں یا شہر رمضان، ٹھیک ہے. رمضان جی ہزار مہینن کھان بھی بھلی ہے، کترو بھلی ہے وہ اللہ ہی جانے تو. پر اللہ نے ہیکڑو اندازو مقرر करे छॾियो त इहा जेका लैलतुल क़दर वारी राति आहे 1000 महीननि खां बि भली आहे. ठीकु आहे. उन खां पोइ तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा, इहो अची वियो कर बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र. इहा कहिड़ी आयत पियो पढ़ा? सूरह इना अंज़लना जी इहा आयत खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह. इन ई राति में आउं नाज़िल कंदो आहियां मलाइकनि खे. तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, मलाइकनि खे ऐं रूहुल अमीन जेको हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आहे, सरदार तो उहो आहे न मलाइकनि जो, उन खे बि नाज़िल थो कयां. तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि
रब्बिहिम मिन कुल्ल अम्र, यही सागी ये करे ना, युफरकु कुल्लु अम्रिन हकीम रहते हैं इन्हीं फिया बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ल अम्र, अल्लाह जे इज़्न सां जेके भी हुक्म जेके अचनि था उहे आउं हिन ई रात में माना मोकिलिया थो। हाँ, अब आप खुद अंदाजा करो, बताओ कि इसमें और उसमें क्या फर्क हुआ? कोई फर्क नहीं है ना, ठीक है। मलाइक भी नाज़िल हुए, ॿियो केरु? हज़रत जिब्राइल जो इनका सरदार है, रूहुल अमीन, ठीक है, वो भी नाज़िल हुआ। पूरे अहकाम लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं? अल्लाह के इज़्न से या अल्लाह के हुक्म से, माना अल्लाह जो भी कहेगा उसके हुक्म से वो हुक्म लेके आएंगे, अपनी किसी की नहीं चलेगी, न हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की चलेगी, न किसी और मलाइक की चलेगी। वो इस्तीफा कह दे कि भाई नहीं नहीं, अपना साहिल को ए ग्रेड में पास कराना है, नहीं। जो अल्लाह देखो ना, फीहा बेइज़्न रब्बिहिम, फीहा बेइज़्न रब्बिहिम, ये मलाइक जेको खणी था अचनि, फीहा खणी था अचनि, बेइज़्न माना अल्लाह जी इज़्न सां या अल्लाह जी मर्ज़ी सां, रब्बिहिम तव्हांजो जेको रब उन जो, कुल मिन कुल्ल अम्र, जेको कुझु अल्लाह साईं हुनखे हुकुम ॾींदो या जेको कुझु फरमाईंदो, बाबा ही तव्हांखे वञी करिणो आहे, उन खां न ज़रो हेठि कंदा न ज़रो मथे कंदा, ॻाल्हि ख़तमु। इहा ई साॻी आयत जेका होॾां आहे सूरत दुखान में, हाणे हिन में अञा क्लियर कट साबित थियो त ही ॿई जेके आयतूं ॿिन्ही में जेके आहिनि लथल, इहे लैलतुल क़दर जे बारे में लथल आहिनि। त लैलतुल क़दर जी राति में सभु फ़ैसिला थींदा। तक़दीर जो जेको कुझु माण्हुनि में कंसेप्ट आहे त बाबा 15 शोबान थिए न, तक़दीर लिखबी, ही थींदो हू थींदो, बिल्कुलु न, क़ुर शरीफ़ जे साम्हूं तव्हांजी पई आहे। इन जो डिटेल अञा वधीक पंहिंजो टॉपिक अॼु इहो कोन हो, सुभाणे परीं अचे पई जेका राति, त इन जे करे ही ॿ आयतूं सूरत दुखान जूं पहिरियूं 4-5 आयतूं, ऐं हू सॼी सूरत आहे, ठीकु आहे। उन खां पोइ सूरत बकरा में बि हिकिड़ी आयत आहे, अलाह साईं थो चए मूं क़ुर खे नाज़िल कयो रमज़ान जे महीने में, मूं क़ुर खे नाज़िल कयो रमज़ान जे महीने में। जॾहिं टे ॻाल्हियूं त असांखे उहो क़ुर मां ई मिली वियूं, त असां क़ुर खे रमज़ान जे महीने में नाज़िल कयो, लैलतुल क़दर में आई, और लैलतुल क़दर में सारा फैसला होता है। फिर क्यों हम जो है ना, वो भले कोई भी हो, अब कोई भी मौलवी हो, कोई भी मौलाना हो, वो कहे कि नहीं नहीं ये आयत जो है ना वो 15वीं शोबान के लिए है। अब आप खुद अंदाज़ा करो, सबको चैलेंज है, कुरान शरीफ सामने पड़ा है, क्लियर कट कुरान शरीफ में ये बात आ गई कि ये सारी की सारी लैलतुल क़दर के बारे में जो कुछ भी फैसला होगा वो, अब शब कदर है नहीं है क्या, वो किसी टाइम पे फिर जब हमारा दर्स शुरू होगा कुरान वाला, तो उस टाइम पे करेंगे। लेकिन हदीसों से वह माठ करे हुए जिस तो के माठ करे हुए ना, हदीसों से हर जगह से साबित है, कुछ ज़ईफ़ हदीसें मिला के ना। हमारे पाकिस्तान में 1-2 पटाखों का रवाज अभी से शुरू कर देंगे, अभी से क्या चल रहे हैं पटाखे, वो ये हिंदुओं की रस्में हैं, और उसके अलावा बहुत सी बिदात और खराफात आ गई है। भाई 1000 नफिल पढ़ो, 12 नफिल पढ़ो, फिर पहली रकत में ये पढ़ना, फिर दूसरी रकत में इतने मरतबा कुल्हू अल्लाह पढ़ना। भाई ये तुम्हें कहाँ से भी सारा बताया गया? ये जो भी है बहुत बड़ा इस पे माना मुनाजरा या बहुत बड़ी बात है, तो ये तुमको किसने बताया? जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं बताया, ठीक है, तो फिर हम क्यों जो है ना किसी और की बातों पे चले? तो मेरी सब उलमा से यही दरख्वास्त है कि भाई आप सीधी बातें, क्योंकि हम बिल्कुल समझो कि दिमाग हमारा सिर्फ दुनियावी काम में काम करता है, लेकिन इस्लामी में जब काम नहीं करता, तो आप सिर्फ कुरान और सही हदीस जो है ना वो बात बताओ कि बंदे जो है उसके ऊपर। आज की बात है, आज वही जुम्मे के खुतबे में मौलवी साहब कह रहा था कि भाई वो शब बारात से भी मना करते हैं, शब मेराज भी कहते नहीं है। भाई हम कहने वाले कोई नहीं है, हम कहने वाले कोई नहीं है। ये जो कुछ भी हम कह रहे हैं, जो कुछ भी हमें मिला है, ये कुरान और हदीस से जो मिला है वही बात बतानी है। इसके अलावा अपनी कुछ नहीं बतानी। अपनी बताएगा तो सारा हमारा जो 15 दर्स इस वक्त हो चुके हैं वो सारे इसी पे तो हुए हैं कि अल्लाह का हुक्म हो और अल्लाह का हुक्म और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसके ऊपर तरीका हो, फरमान हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके किया हो या बता दिया हो कि ये करना है तो हमको करना है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया
کہ بھئی شب معراج کی یہ نفلی جتنے آج کل پتہ نہیں کہاں سے یہ سارے انہوں نے اٹھا لیے ہیں کہ بھئی شب معراج کا روزہ رکھو، پھر شب برات میں تم اپنا یہ اتنے نفل پڑھو، پھر اس رات میں. ارے بھائی جس کے اوپر شریعت اتری، جس کے اوپر قرآن اترا، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں بتایا. اگر بتایا ہے تو کلیئر آؤ بتاؤ، حدیث نکالو. صحیح بخاری مسلم پوری کتاب بڑی بھی ایک بھی حدیث میں نے خود پڑھی، پورا بخاری پورا مسلم شریف میں میں نے پڑھا پورا، کہیں ابھی تک کوئی ذکر نہیں ملا شب معراج کا. ہاں ہوا ہے، باقی شب برات کا یہ جو ہے نا وہ من گھڑت لوگوں نے بنائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی 300-400 سال کے بعد یہ بدعت اور یہ پیداوار ہوئی ہے. تو بہرحال اس میں لوگ بڑے چڑھتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ ہم بات کریں گے قرآن اور حدیث کے مطابق. تو قرآن کی دونوں صورتوں کا آپ کو میں نے حوالہ دے دیا، سورہ دخان اور سورہ انا انزلنا. پھر بھی غور سے آپ گھر جا کے دونوں کو کھول کے اپنے طریقے سے پڑھنا. ادھر بھی یہی حکم ہے کہ سارا حکم اللہ کی طرف سے اسی رات میں آ رہا ہے، اور سورہ انا انزلنا میں بھی یہی حکم ہے. پھر کیوں جو ہے نا وہ ہم اپنی تعویلیں کر رہے ہیں کہ بھائی وہ لوح محفوظ میں آسمان تک اترا تھا اپنا شب قدر میں، پھر ادھر سے آہستہ آہستہ اترا تھا لیلۃ المبارکہ 15ویں شعبان میں. بھائی یہ تو ہماری تعویل ہو گئی نا، کسی کی بھی ہوئی ہو. لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف لیلۃ القدر ہے جس میں سب کچھ ہے، وہی ہے. 15ویں شعبان کے بارے میں بڑا اختلاف ہے، تو اس کے لیے مزید ڈیٹیل میں کسی ٹائم بات کریں گے. تو ہمارا جو چل رہا تھا درس پچھلا، ابھی وہی کنٹینیو وہیں سے کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ کہتا ہے کہ رب تعالیٰ اور ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دعوت تبلیغ یعنی دین پہنچانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا؟ دین پہنچانا. دین کس نے بھیجا؟ اللہ نے. کس کے ذریعے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. اس صورت میں ایک تو وحی آتی تھی جو قرآن شریف ہے، اور اس کے علاوہ اسی میں ہی آج ایک اور آئے گی بات کہ قرآن کے علاوہ جو ہے نا حدیث ہے کہ اس کا کیا مقام ہے، کیا ہے. جو آج کل لوگ جو ہے نا وہ اس کے اوپر بڑا کچھ تو مانتے نہیں ہیں. بہت سے لوگ ایسا ہے کہ ایک ایسا فرقہ ہے جو حدیث کو مانتا بھی نہیں ہے. تو اس کے لیے اللہ جل جلالہ نے کیا فرمایا ہے؟ سورہ مائدہ کی 67 نمبر آیت ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچاؤ. قرآن کہہ رہا ہے، کس کو کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بات ہی ختم. جو اللہ کہتا ہے کہ جو میں نے نازل کیا ہے وہ بات تم لوگوں تک پہنچاؤ، بات ہی ختم. نا یہی ہے نا. باقی ہم جو ہے نا وہ پھر جو بھی کریں جو قرآن میں اور حدیث میں نہیں ہے، یہ ہماری من گڑت ہے، ہماری اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں جو آج کل بہت ہی عروج پہ ہے. اصل چیز کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں، اصل چیزوں کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں، باقی جو ہے نا وہ بدعات میں اور خرافات میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ سورہ مائدہ کی آیت ہوگی. اس کے بعد ہے کہ قل للہ الشفاعۃ جمیعا. سورہ زمر آیت نمبر 44. اس میں یہ ہے کہ کہو شفاعت ساری کی ساری کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ. پوری کی پوری شفاعت جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں. کیسے ہے بھئی؟ اللہ کی مرضی ہے. باقی سفارش کریں گے، یہ ہم نہیں کہتے کہ بھئی سفارش نہیں کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کریں گے، ہر انبیاء اپنی اپنی امت میں بھی سفارش کریں گے. اور جو بھی جیسے حافظ قرآن ہے، جو بھی متقی پرہیزگار حاجی جو بھی ہے جس کو. لیکن اب تھوڑا سا نقطہ سمجھنا کہ سفارش کیسے کریں گے یا کیا چکر ہے. لیکن اللہ نے ایک تو یہاں پہ بتا دیا، سورہ زمر آیت نمبر 44. ٹھیک ہے. کہو، اللہ صحیح کہہ رہے اپنے نبی کو کہ بتا دو ساری دنیا کو قیامت تک شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دعا میں یہ الفاظ سکھائے. دعا میں یہ الفاظ سکھائے. کون سے؟ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے 3578. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا، ہم جو بھی بات کرتے ہیں وہ حدیث کے نمبر سے کرتے ہیں. باقی آپ کو بتائیں گے بھائی کہہ دیں گے بھائی یہ بخاری نہیں ہے، یہ ترمذی ہے، نمبر نہیں بتائیں گے. تو اس میں کلیئر کٹ نمبر ہے، اے اللہ
میرے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول فرما. غور سے سننا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اساں سفارش کندو بالکل کندو پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پان کہ ایسا بھی کہ دعا سے کرے تو ہی گر کی. جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3578. ٹھیک ہے. کیا اے اللہ میرے متعلق مانا مثال جی آؤں پہ دعا گرا تو آؤں چاہتا اے اللہ مجھے بارے میں میرے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول فرما. جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے نا قیامت والے دن پہلے سے ہم دعا کر رہے ہیں ابھی سے جب زندہ ہیں. یا اللہ تو ہمارے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول فرما. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک صحابی کو سکھا رہا ہے کہ ایسے تم دعا کرو. لازمی ہے آج ایک مرتبہ نہیں دوسری مرتبہ نہیں تیسرا کبھی نہ کبھی تو قبول ہوگی نا. اگر ایک مرتبہ ہی قبول ہو گئی تو منا تمہارے بیڑے پار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اللہ قبول فرمائے گا. لیکن اس کی تعلیم پہلے ہی دے دی کہ آپ ایسی دعا مانگو. اس کے بعد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اور بے شک کون کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح مسلم کی حدیث ہے 199 صحیح مسلم. کیا ہے بے شک میں نے قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے اپنی دعا کو محفوظ رکھا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں. یہ حدیث جو پتہ ہے 199 اس میں کہہ رہا ہے اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ بے شک میں نے قیامت کے دن غور سے سننا یہ والی حدیث اپنی امت کے سفارش کے لیے اپنی دعا کو محفوظ رکھا. اب آپ اندازہ کرنا کہ ایسی کوئی دعا ہے جس کے تھوڑا سا پہلے کا پس منظر بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بچے فوت ہو گئے تھے تینوں چھوٹے چھوٹے تو کسی صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تو دعا قبول ہو ایک اللہ نے رکھی ہے کہ ایک ایسی دعا آپ کی قبول ہو جائے گی تو کیوں نہیں آپ دعا مانگتے کہ اللہ آپ کے تینوں بیٹوں میں سے ایک کو موت وفاتی نہ کرے زندہ ہی رکھے. ٹھیک ہے. تو اتنا پیار ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے ساتھ ہم اس کو کیا ریٹرن میں دے رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو اللہ کا معاملہ ہے جو ہے یہ دعا جو مجھے اللہ نے ایک دی ہے نا جو اللہ نے کہا کہ میں قبول کروں گا وہ میں نے اپنی امت کے لیے قیامت کے دن کے لیے رکھ دی ہے. پینٹنگ میں پڑی ہوئی ہے قیامت والے دن اللہ کے ہاں یہ دعا اللہ قبول اور اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہاری ایک دعا قبول کروں گا. تو کسی صحابی نے کہا کہ اپنے بیٹے کے لیے کر لو. بیٹا کے لیے بھی نہیں کی. کس لیے کی؟ ہم کے لیے پوری امت کے لیے. لیکن اس میں ایک شرط سمجھ لینا اسی شرط پہ ہمارے پورا 15 دن کا جو 15 درس جو ہمارے چلے نا وہ اسی شرط پہ ہے. ایسی نہیں کہ بس جو بھی آیا بس بھی سفارش کرو. ایک شرط لگا دی اس شرط پہ جو اترے گا اس کی سفارش قبول ہوگی اور کرے گا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا اس کے لیے جو میری امت میں سے اس حالت میں فوت ہوا دعا جو رکھی ہے نا محفوظ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں یہ دعا میں اس کے لیے جو میری امت میں اس حالت میں فوت ہوا کہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا تھا یا نہیں ٹھہراتا تھا. مطلب شرک نہیں. اگر وہی ہے نا کہ رائی کو دانا کا دیکھا رائی کا دانا اتنا سا چھوٹا تھا رائی کا دانا ہے. اگر اتنا بھی شرک کسی کی دل میں بھی ہوگا تو اس کے لیے جنت میں جانا ایسا مشکل ہے. حدیث کا بھی بتا رہا ہوں قرآن میں بھی آتا ہے کہ جیسے اونٹ کا سوئی کے سوراخ میں سے جانا مشکل ہے. سوئی کا سوراخ دیکھا نا سوئی کا اس کے سوراخ میں سے اونٹ جائے گا. کتنا زبردست مثال دے دیا اللہ نے. بالکل ختم کر دی بات کو کہ جیسے اونٹ کے سوئی کے سوراخ سے اونٹ نہیں جا سکتا ایسے وہ شرک والا نہیں. جیسے یہ اب آپ کے سامنے حدیث ہے اور آپ کے سامنے یہ بات کلیئر آ گئی. بالکل سفارش کریں گے ہمارا یقین ہے اور اللہ جل جلالہ بالکل قبول بھی کریں گے کہ خاص دعا رکھی ہے. لیکن نبی صاحب نے کہہ دیا کہ میں یہ اس کے لیے کروں گا جو جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. اب ہمارا سارا یہ پورا جو زور ہے وہ اسی پہ ہے کہ ہم سب کے سب چھوٹے موٹے کہیں نہ کہیں شرک میں مبتلا ہیں ہی ہیں. اسی لیے ہم نے یہ پورا جو رکھا درس پورا کہ بھئی ہم کم از کم اتنا تو ہمیں پتہ چلے جیسے ہم پورا کر کے آئے شرک اکبر شرک اصغر اس کی پھر قسمیں ٹائپس پتہ نہیں کہاں سارے محفوظ ہے. اگر کسی نے کو بھی نہیں سمجھ رہا ہے تو یوٹیوب میں موجود ہے. یہ باتیں کوئی بھی آج تک میں نے تو نہیں سنی کہ کسی مولوی نے جمعے کے خطبے میں کوئی بتائی. بھائی تم نے بھی تو جمعے کے خطبے دیکھے ہیں نا کبھی سنی؟ بس یہ اپنے باتیں بتا کے چلے جاتے ہیں. یہ بس نماز تو پڑھے
ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے اسی شرک سے تو بچاؤ نا. شرک سے اگر نہیں بچا، قرآن اور حدیث ساری آپ کے سامنے اس میں سب کچھ آ گیا ہے کہ شرک کا ایک دانے کے برابر بھی ہوگا تو اس کی کیسے سفارش کریں گے. نبی صاحب نے خود بتایا کہ میں اس کی سفارش نہیں کروں گا. اچھا، اس کے لیے ہے کہ دنیاوی امور میں زندہ سے سفارش کا مطالبہ کر سکتے ہیں یا نہیں. پھر سننا غور سے. دنیاوی امور، دیکھو دنیاوی امور کا نام لے لیا. دنیاوی امور میں زندہ سے سفارش کا مطالبہ کر سکتے ہیں یا نہیں. زندہ. ٹھیک ہے، زندہ. اب اس میں اللہ جل جلالہ کیا فرما رہے ہیں؟ سورہ نساء آیت نمبر 85، 85 من یشفع شفاعتن حسنتن یقل لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتن سیئتن یقل لہ کفل منہا. سورہ نساء جی آیت نمبر 85. جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ بھی اس میں سے حصہ پائے گا. جو ابھی آیت عربی پڑھی یہ اس کا ترجمہ سورہ نساء آیت نمبر 85. ٹھیک ہے، جو بھلائی کی سفارش کرے گا. اب بھلائی کی سفارش کا مطلب کیا؟ بھائی کوئی کرے گا، بھائی شوکت تم جو ہے نا یہ پمفلیٹ ہے، اس میں نماز کا پورا طریقہ ہے، یا جیسے روزے کے بارے میں کیا احکام ہے، یہ بھلائی کے کام ہے نا، اس کو جو ہے نا تم جو ہے نا یہ تقسیم کر کے آ جاؤ. تو جس نے اس کو دیا وہ بھی ثواب کا حقدار ہوگا، جس نے جا کے بانٹا وہ بھی ثواب کا حقدار ہوگا. ٹھیک ہے، ایسے اور بہت سے کام جتنے بھی بھلائی کے کام ہیں، آپ کو ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہے، سب سمجھ آ رہا ہے. بھائی بھلائی کے جتنے بھی کام ہیں اس کی سفارش جو بھی کرے گا تو اس میں حصہ بھی پائے گا. ٹھیک ہے، جیسے ہم ابھی یہ درس کر رہے ہیں، یہ بات آپ نے ایک دوست جا کے کسی دوست کو سنا لی اور اس نے اس کے اوپر عمل کر لیا تو اس کو بھی ثواب ملا، جس نے عمل کیا تم کو بھی ملا اور پھر مجھے بھی ملا، کیونکہ میں نے ابھی بتایا وہی بات تم نے اس کو بتائی، اس نے عمل کر دیا اور وہ اس شرک سے بچ گیا جو بھی شرک اس وقت ہم کر چکے ہیں. اور جو برائی کی سفارش کرے گا، ابھی نہیں وہ ساحل کہے گا بھائی نہیں میں تو جو ہے نا شادی میں بھائی یہ کروں گا، ڈانسیں بھی کرواؤں گا، وہ بھی کرواؤں گا، یہ بھی کراؤں گا، تو یہ اس کا کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا. اور جس کو بھی اس نے اکسایا، شوکت نے کہا کہ یار ساحل چھوڑ ڈاکٹر کی بات کو، وہ تو ایسے ہی چلا گیا، بتا گیا، ایک آدھے گھنٹے سب یہی کہتے ہیں نا یار 2 گھنٹے کی بات تو ہے، 2 گھنٹے میں ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، بھلے شراب پی لیا، محفل مچ گئی، شادی ہو گئی، کھدڑے آ گئے، ڈانسیں ہو گئی، کنجرے آ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب وہ بھی مبتلا، جس نے اس کو کہا وہ بھی مبتلا. ہمارا سارا کا سارا خود کیا کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن کی آیت تھی. کیا تھی؟ قرآن کی آیت 85 نمبر سورت. جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ بھی حصہ پائے گا اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ بھی حصہ پائے گا. ایسے نہیں کہ بھئی بس کسی بھی بندے نے آج بھی یہ جو اپنا جو بھی چل رہے ہیں نا نیٹ، یوٹیوب یا اپنا ٹک ٹاک، اس میں اگر کسی نے ایک بھی فحاشی والی بات یا کوئی ایسی گندی بات یا کوئی بھی ایسی بات اس نے شیئر کر دی، اب وہ بھلے لاکھوں دیکھیں، 50 دیکھیں یا 50 لوگ دیکھیں، تو اس کو تو جو دیکھ رہے ہیں ان کو تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن جس نے شیئر کر کے رکھی ہے اس کا تو مانا بیڑا غرق ہو گیا نا. لوگ سمجھتے نہیں ہیں، بس وہ کہتے ہیں بھائی نہیں کوئی مسئلہ نہیں، بھلے ہمارے ارے ایسے لائق کو گولی مارو، لعنت بھیجو ایسے لائقوں کو اور ایسے دوسروں چیزوں کو جس میں تم جو ہے نا فحاشی پھیلا رہے ہو. جو بھی غلط بات ہو، کوئی بھی ہو، فحاشی کے ساتھ سے ہو یا اور بھی کوئی نقصان والی بات ہو جس کا شریعت نے منع، ایسے ہی ہے نا، تم نے ایک تو شیئر کر دی. اب جو بھی دیکھ رہا ہے بھلے مر جائے، میرا یقین ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں، آپ نے اگر جو کچھ بھی کر دیا، اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی، اگر مرنے سے پہلے، جیسے جنید جمشید ہے، بڑا سنگر تھا، جو کچھ بھی تھا، بھائی ٹھیک آخر میں توبہ کر گیا، جو کچھ ہے پھر بھی اللہ کا معاملہ ہے، لیکن ظاہری طور پہ تو ہم کہیں گے بھی اس نے اچھا کیا. تو اگر مرنے سے پہلے، مرنے کا تو پتہ بھی نہیں چلا نا، ابھی بھی بیٹھے بیٹھے مر جائے، سینما ہال میں بھی مر سکتا ہے، ٹھیک ہے، گانے ڈانس کرتے ہوئے بھی مر سکتا ہے. تو اگر اس نے توبہ نہیں کی اور ایسے مر گیا اسی خرابی میں، اور اگر اس نے شیئر کر دیا، بھلے ساری زندگی اس نے وہ ڈوبا ہوا ہے اس میں، یوٹیوب میں، انہوں میں،
اگر اس کو توفیق نہیں ملی توبہ کی، ایسے مر گیا، تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب تک وہ اس کا شیئر کیا ہوا ہے جو بھی معاملہ، جیسے جوا خانہ اس نے بنا دیا، کہیں شراب خانہ اس نے بنا دیا، شراب کا کام اس نے کروا دیا، یا اور جتنے بھی گناہ والے کام ہیں، تو بھلے مر جائے، جب تک وہ ہوتے رہیں گے یہ تو ختم ہونے والی بات ہی نہیں۔ جب اللہ جا کے پتہ نہیں قیامت والے دن کو ختم کرے اس کو، یوٹیوبوں کو اور ان کو، تو جو بھی پتہ نہیں، ابھی تمہاری تو شادی نہیں ہوئی، تمہارے بچے آئیں گے، تم تو مر بھی جاؤ گے، تمہارے پوتے آئیں گے، بھائی یہ ساحل تھا میرا دادا پردادا، اس نے یار یہ واجہ گانا بیچا ہے، ہائے ہائے زبردست۔ بالکل حدیث اور قرآن کی روشنی میں اس کو منع گناہ ملے گا، اور اس کا عذاب جو ہوگا وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن اگر اس نے اچھی بات چھوڑ گیا، کوئی قرآن کی آیت یا کوئی ایسی بات کوئی چھوڑ گیا، یا اس کو کچھ نے شیئر کر دیا، تو بھلے مر جائے، کب بھی جب بھی وہ چلے گی، جیسے ابھی اپنے اس کی چل رہی ہے ڈاکٹر اسرار احمد کی، میرا ایمان اور یقین ہے کہ جو بھی اس نے کہا ہے بالکل صحیح کہہ رہا ہے، جو بھی قرآن اس کا ہے، تو بھلے کتنے سال ہو گئے اس کی وہ فوت کو، جب بھی وہ چلے گی بالکل اس کو ثواب ملے گا۔ اور جس نے گانے بجانے اپنے رکھے گئے، گانا خود لگا کے گیا ہے، اگر توبہ کر کے نہیں مرا تو جو بھی چلائے گا چلے گا، اس کے اوپر بالکل اس کا حساب ہوگا۔ تو اس لیے یہ تھوڑی احتیاط کرنی ہے۔ آج کل بس وہ دھما دھم لگے پڑے ہیں، عورتیں، لڑکیاں، جوان، جو چھوٹے بڑے، کوئی ڈر ہی نہیں ہے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اسی کی صرف میں نے تمہیں صرف جھلک میں تھوڑا یہ بتایا ہے۔ اگر صرف اسی کو ہم لے کے چلے نا تو ہمارے 10-15 درس صرف اسی ایک آیت پہ بھی چل سکتے ہیں، آدھے گھنٹے کے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے پھر ایک ہے سنن ابی داؤد کی حدیث ہے 5132، سفارش کیا کرو تمہیں اجر دیا جائے گا، مطلب بھلے کام کے لیے سفارش کرو۔ جیسے ٹھیک ہے اس کو آپریشن کرانا ہے، بھائی کسی اسپتال میں میرا ایک جاننے والا ہے، وہ مجھے کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑا سا فون کرو کہ یہ میرا مسئلہ حل جائے، بالکل جائز ہے، اجازت ہے اور اچھی چیز ہے۔ باقی اگر یہ آگے کر کے صحیح ہے کہ شراب خانہ ہے ادھر، جی مجھے شراب کی بوتل ملتی نہیں ہے، تمہارا دوست ادھر یار مینیجر ہے، تھوڑا اس کا تم فون کر دو وہ مجھے ملے، اگر میں نے فون کر دی اور اس کو شراب مل گیا، میں بھی مجرم، پیا بھی نہیں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن میں نے سفارش کی اور میری سفارش پہ اس کو بوتل مل گئی شراب کی، تو کیا ہوا؟ کلیئر کر بات ہے، کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں خود مجرم ہو گیا۔ بھلے کام کے لیے آپ کوئی بھی سفارش کرو، کسی کو ڈیوٹی جلانی ہے یا کوئی مسئلہ حل کرنا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جائز ہے، صحیح ہے جہانگیر، تو آپ اس کی کر سکتے۔ جیسے سویپر نہیں آتا، جہانگیر کو بھائی کہا، جہانگیر جا کے ادھر سفارش کر دے گا، بھائی اس گلی میں سویپر نہیں ہے، یہ تو اچھا کام ہے نا، بھائی گندگی دور ہوگی، صفائی ہوگی تو بہتر کام ہے نا۔ تو بہتر کام کے لیے، اچھے کام کے لیے، چاہے دنیاوی امور ہو، آپ باقاعدے ہیلپ کر سکتے ہیں، سفارش کر سکتے ہیں، لیکن غلط کام، شریعت کے خلاف اور گندا کام اگر اس کی سفارش کرو گے، بھلے آپ بڑے موود ہو، 5 وقت کے نمازی ہو، لیکن اس کا حصہ آپ کے ساتھ حصے میں بھی آئے گا۔ اچھا، کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں مبالغہ آمیزی کر سکتے ہیں کہ منا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف یہ کرتی ہے انہیں میں یہ کہ ہیرا پھیری کرے سکوں تھا نہ؟ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماयो ہے त मुंहिंजो मक़ाम मर्तबो छा आहे، उन मुताबिक़ असांखे माना हलणो आहे، न असांखे वधाइणो आहे न असांखे घटाइणो आहे, जंहिंजे लाइ छा आहे। ख़ुदि क़ुर शरीफ़ में आयत है सूरह कहफ जी आयत नंबर 110, कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। सूरह कहफ आयत नंबर 110। खुद अल्लाह जल्ल जलालू कह रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोग, ये इसका मतलब ये नहीं कि बस वो लोग कहते हैं यार, वो लोग कहते हैं कि हमारे भाई जैसा है, नहीं। ऐ नबी, खुद अल्लाह कह रहा है, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, कह दीजिए नबी नहीं, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, किनको कह दीजिए? हाँ, अवामुन्नास क़यामत ताईं जेका बचणी है उन्हनि खे चई छॾ, छा चई छॾ? यकीनन मैं तो तुम्हारी तरह एक बशर हूं या एक इंसान हूं, ठीक है, लेकिन फर्क क्या है, मेरी तरफ वही की जाती है, बिलाशुबा तुम्हारा महबूद बरहक है, सिर्फ एक ही महबूद है, इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। अब इसका मतलब ये नहीं कि भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस हमारा जैसा हो गया। वो लोग जो कहते हैं कि भाई ये जो है ना वो अपना वाह भी समझते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस हमारा जैसा, बिल्कुल नहीं बाबा। फर्क तो
دیکھو فرق ہر کسی میں ہے. ابھی پاکستان کا جو صدر ہے وہ کون ہے؟ ایک انسان ہے نا، ایک انسان. لیکن تم ان سے ابھی مل سکتے ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آرمی کا چیف کیا ہے؟ ایک انسان ہے. لیکن کیا تم ادھر ان کے ساتھ کچھ کہہ سکتے ہو؟ کچھ کر سکتے ہو؟ یہ تو دنیا کے عہدے ہیں. آج گیا جیسے اس کا گیا اپنا باجوہ کا، دیکھو ابھی اس کو وہ گالیاں دے رہا تھا بندہ، ویڈیو پوری دنیا نے دیکھی. جب تھا عہدے پہ تو کوئی بھی چون چرا نہیں کر سکتا تھا. تو یہ جتنے بھی ہیں سعودی عربی، وہ جتنے بادشاہ ہیں، یہ جتنے بھی ہیں، لیکن ان کا مقام جو ہے نا صرف اس عہدے کے حساب سے ہے کہ بھئی یہ وزیر اعظم ہے، اس کا یہ پروٹوکول ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ امام الانبیاء. امام الانبیاء، آخری نبی. اور اس جیسا پوری دنیا تو چھوڑو، قیامت تک نہ اس جیسا کوئی آئے گا، نہ اس جیسا کوئی بن سکتا ہے. وہ اسی لیے تو آخری نبی ہیں اور سب نبیوں کا سردار. لیکن اللہ نے خود کہہ دیا کہ بھی تم ہو انسان، لیکن جیسے انسانوں میں اپنی اپنی عظمت ہے یا اپنے اپنے درجات ہیں. جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا درجہ ہے اور دوسرے جتنے بھی اصحاب ہیں، لیکن ہیں تو اصحابی، لیکن درجے میں فرق ہے. تو ایسے امام الانبیاء ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں. بات ختم. اس میں پھر وہ ادھر ادھر بات کرنے کی بہت سی اور باتیں ہیں، لیکن اسی ہم جو دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں، سناؤ دوسرا کلمہ. دوسرا کلمہ سناؤ. جانگی بدھائے. اشهد ان لا اله الا الله شريك له واشهد ان واشهد ان محمدن عبدہ و رسول. ختم گال تھی گئی بابا. ہر برو چھوتا تھا نہیں. کیوں جھگڑے میں پڑتے ہو یار؟ کیوں آپس میں لڑتے ہو جب خود شہادت کا کلمہ خود کہہ رہا ہے اشہد ان محمدن، شاہدی دو کہ میں محمد ہوں، کیا ہوں؟ عبدہ و رسول. ایک بندہ ہوں یا ایک بندہ ہوں اور ایک رسول ہوں. تو بھئی فرق تو ہو گیا نا. جب رسول ہو گیا، پھر خاتم النبیین ہو گیا، پھر امام الانبیاء ہو گیا، اور کہتا کیا ہے کہ میں بندہ ہوں. عبدہ، عبد کی معنی کیا ہے؟ عبداللہ، اللہ جو بانو. عبدہ، میں بندہ ہوں. باقی ابھی لوگ جو ہے نا، جیسے وہ پھر دوسری حدیث آ رہی ہے صحیح بخاری کی 3445 3445 کی حدیث آ رہی ہے. اس میں بھی غور سے سننا. بات کرے ہوئے مجھے کون کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مجھے حد سے نہ بڑھاؤ. کس کی حدیث ہے؟ بخاری کی. میں اس لیے یہ کہتا ہوں، یہ تم اس کو برا نہیں سمجھانا کہ یار وہ، میں اس لیے تھوڑا زور دیتا ہوں کہ یہ تمہارے ذہن میں بیٹھ جائے کہ بھئی جیسے میں یہ بیچ میں ایک تو یہ بیٹھ جائے، دوسرا تم تھوڑے سے سجاگ ہو جاؤ. تمہارا کنسنٹریشن یا تمہارا جو ہے نا توجہ پوری کی پوری رہے. اسی لیے میں شروع سے ہیبٹ ہے یا عادت ہے یہ درس میں. لیکن میں الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے میں نے ڈاکٹروں کو بھی بہت پڑھایا ہے. کافی 4-5 ہزار ڈاکٹر میرے اسٹوڈنٹ بن چکے ہیں. تو ادھر بھی میری یہی پوزیشن تھی. الحمدللہ میں 3-3 4-4 گھنٹے پورا لیکچر تھا، لیکن آخر تک کسی کو نیند نہیں آتی تھی. اور وہ خود کہتے تھے ڈاکٹر صاحب پوائنٹیں جائیں تو جانے دو، لیکن آپ بتاتے رہو. صرف یہی تھا کہ میں ان کو ایسے ہی تھوڑا سا. ابھی دیکھو آپ کو بھی آدھا گھنٹہ 40 منٹ ہو جاتے ہیں نا. میں دیکھتا رہتا ہوں چہرہ. صرف حضور کو تھوڑی سی نیند آتی ہے، باقی الحمدللہ پورے الرٹ رہتے ہیں اور توجہ کے ساتھ رہتے ہیں. تو یہی ہے کہ مجھے حد سے نہ بڑھاؤ، جیسا نصارہ مینز عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو حد سے بڑھا دیا. میں تو صرف اس کا بندہ ہوں، لہٰذا تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو. اب دو رسول ہے، یہ حدیث ہے. وہ گالوں جی بھی اب بات کلیئر ہو گئی. تو ہمارا کوئی وہ اختلاف نہیں ہے. بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ شان کی اگر شان پہ ہم باتیں کرنے چلے جائیں تو وہ ہے نا کہ ساری اللہ کا بھی شان اللہ کا ہے. اللہ تو اللہ ہے جس میں کہا کہ بھائی ساری سمندروں کو مس بناؤ، پورے درختوں کے آپ قلم بناؤ اور سب کچھ لکھنے بیٹھ جائیں، ملائکہ جن انسان جو کچھ بھی، پھر بھی اللہ کی بڑائی بیان نہیں کر سکتے. ایسے ہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شان ہے، اس شان پہ اگر ہم بولتے جائیں ساری سب کچھ ختم ہو جائے گا. لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شان ختم نہیں ہوا. یہ لوگوں کے ذہن میں پتہ نہیں کیسے یہ بات آ گئی ہے کہ بھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بڑے بابا، بڑا بھائی کہ کیا یہ تو دنیا کے عہدے والے ہی بڑے منا، ان سے ہم نہیں مل سکتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شان تو شان ہے نا. کوئی نبی جو ہے نا وہ معراج پہ نہیں گیا.
معراج پہ صرف کون گیا؟ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کو اللہ جل جلالہ نے زندہ اتنا پورا لے کے ایک جھٹکے میں، وہ حدیث آتا ہے کہ بھئی ابھی وہ کنڈا بھی ہل رہا تھا. یہ اللہ کا شان ہے. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے یا نہیں ہے؟ ہر چیز پہ قادر ہے. جیسے چاہے براق کے ذریعے تو لے گیا، لیکن ایسے بھی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے گئے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے آسمان سوچ سے بھی بالا تر بات ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہمارا ایمان ہے کہ بھئی اللہ ہر چیز پہ قادر ہے تو بالکل اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ ہر چیز پہ قادر ہے، کر سکتا ہے کوئی. اور اسی کے لیے صدیق جو کہتے ہیں نا، صدیق کس کو کہتے ہیں؟ نہیں، صدیق کا لقب کس کا ہے؟ کیوں ملا اس کو یہ لقب؟ یہ لقب کیوں ملا؟ ایمان لائے سب سے پہلے نہیں، صدیق کا لقب ملا ہے نا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے صدیق، ٹھیک ہے. تو یہ لقب کیوں ملا؟ عمل پسند ہوئے ہو. نہیں، یہ لقب یہ تو بہت مشہور بات ہے، چلتی آ رہی ہے. یہ لقب اس لیے ملا کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کر کے آئے اور صبح کو جیسے ہی یہ بات بتائی، سب کو جو بھی تھے، مسلمان بھی، اصحابی بھی، اور جو غیر مسلم تو ہنسنے لگے. انہوں نے کہا اب تو مزہ آئے گا، یہ کیا کہہ رہا ہے. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی چوں چرا کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی بات کے، جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معراج میں یہ سب کچھ کر کے آیا ہوں، پوچھتا نا جیسے ہم پوچھتے ہیں ارے یار یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ایک جھٹکے میں تو ساتوں آسمان پہ گیا، پھر جنت اور دوزخ کا بھی سیر کیا، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر تو واپس آیا. یہ تو بڑا ذہن کام نہیں کر رہا، ذہن اس بات کو نہیں مانتا. لیکن حضرت ابو بکر صدیق بغیر کسی دلیل کے آنکھیں بند کر کے اسی ٹائم کرا کہ آمنا صدرنا، آپ نے جو کچھ کہا ہے سچ ہے. اسی لیے تو پھر اس کا لقب پڑا صدیق، اور یہ ابھی تک چلتا آ رہا ہے. اس نے کوئی دلیل نہیں مانگی، بس باقی نے تو پھر دلیل مانگی بھئی تم گئے تھے پھر بیت المقدس میں کتنی، اس کا بھی بڑی ڈیٹیل ہے. لیکن ہمارا یہاں مقصد کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے حد سے نہ بڑھاؤ، جو اللہ نے مقام دیا تو ہم بھی اسی ہی کے حساب سے چلتے ہیں. میرا یہ یقین ہے کہ جو بھی کہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بڑا بھائی کی طرح ہے یا ایسے انسان ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. وہ تو مسلمانی سے نکل گیا نا بھائی. نبی کے شان میں کوئی بھی ہلکے سے ہلکی گستاخی کے لفظ بھی اگر بولے گا تو وہ تو گستاخ رسول ہو جائے گا. تو ٹائم ابھی تو یہ تو میں نے کہا آج سارا ختم کروں گا. ہاں نہیں ٹائم مجھے خیال میں ادھ گلا کا مدد تھی. تو بہرحال اس کو ابھی ادھر تو یہ ہو گئی. پھر جہاد کی بات آتی ہے اور فریضہ حکومت کا فرض کیا ہے اس پہ بات ہوگی. لیکن میرا بیسک ٹارگیٹ آج بھی یہی تھا کہ اس کو جیسے پچھلے ٹائم میں نے کہا نا ختم کروں گا، اور بہت زبردست باتیں اس میں اور آ رہی ہیں. لیکن مسئلہ یہی آتا ہے کہ پتہ نہیں کیسے سمجھانے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. ہاں سمجھانے میں ٹائم لگتا ہے. بات جب تک سمجھ میں نہیں ہے کہ بھئی تمہیں ساری باتیں کلیئر ہو گئی نا، یہ باتیں پہلے کلیئر تھی نہیں تھی. ایک تو سب سے بہت زبردست بات جو آج آپ سب کے میں گئی صدیق والی. صدیق کو اسی لیے اس نے معراج کے واقعے کو بغیر کسی دلیل کے صرف جیسے ہی سنا اس نے کہا سچ کہتے. نہیں تو ہمارے جیسا بھی کہتا بھائی یہ کیسے ہوگا، یہ تو سمجھ سے بھی بالا تر ہے. بہرحال یہی ہے کہ یہ اللہ جل جلالہ ہمیں جو ہے نا وہ صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا عقیدہ اور ایمان وہ ایسا بنا دے جیسے اصحابوں کا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے ان کا جو ایمان اور عقیدہ تھا نا، اس کا ایک رائے کا بھی ہمارے پاس نہیں ہے. اسی لیے تو ساری دل پھنسی ہوئی ہے. لیکن اب انشاءاللہ باقی صرف 2 درس ہوں گے، اس کے بعد رمضان شریف شروع ہوگا. تو انشاءاللہ یہ قرآن شریف تو رمضان کے بعد ہی شروع کریں گے، کیونکہ باقی دو جمعے آئیں گے. تو اس میں بھی ابھی اور بہت سی زبردست پوائنٹ ہیں. لیکن میں نے کہا آج ختم کر دوں گا، لیکن پتہ نہیں ایسے جو ہے نا وہ ٹائم چلا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. بہرحال اللہ ہمارا یہ قبول فرمائے، اور جو بھی سنے اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کو سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جو فیس بک میں وہ بھی بس 1 یا 2 منٹ سن کے پتہ چل جاتا ہے، 1-2 منٹ سن کے بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو بھائی آپ صرف سنو، کمپلیٹ سن لو. اس کے بعد میں نے چیلنج کیا کہ مجھے ڈائریکٹ فون کر کے بتاؤ کہ بھائی آپ نے یہ بات غلط کہی. اس سے زیادہ اور کیا بندہ کہہ سکتا ہے. جیسے آج مولوی نے کہا نا، اگر وہ آخر میں یہ کہہ دیتا کہ بھائی میں نے تو یہ بات کی، اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے بعد میں میرے ساتھ آ کے اس کی دلائل یا دلیل پوچھے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو میں تو اللہ اعلان کہہ رہا ہوں،
اس کے تھرو کہ جو بھی ہم نے پہلے شب برات کی قرآن کی 2 جو آیتیں پڑھی نا انزلنا اور سورہ دخان کی، اور اس کے بعد ابھی جتنی بھی کی ہیں اور یہ حدیثوں کا جو ریفرنس بھی دیا ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ بھئی ڈاکٹر نے یہ بات غلط کہی ہے تو وہ مجھے ڈائریکٹ آ کے کسی بھی طریقے سے ٹیلی فون، موبائل نمبر، یوٹیوب پہ کمنٹس میں کہے کہ بھئی آپ نے یہ بات غلط کی ہے تو ہم اس کو دیں گے۔ ایک آپ کو بات بتاؤں، جو ہم نے جادو اور فال والی جو ایک درس دیا تھا نا، 10واں نمبر درس ہوگا، اس میں نے جو کہا تھا نا کہ جادو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوپر ہوا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر میں درد ہوا تھا۔ اصل میں سر میں درد وہ بیماری کا تھا، یہ بھی کسی نے تصحیح کی تھی، وہی ہے نا۔ میں نے تو کہتا ہوں بھائی تصحیح غلطی اگر ہے یا وہ تو، کیونکہ بولنے میں بندی، جیسے میں نے ابھی وہ کہا کہ وہ ایک بندہ ہے اس کا سعید ذات اس کی کیوں، میں بار بار اس کو منگڑیوں کہا گیا، ایک ابھی ہمارا سیکشن آفیسر ہے، تو ایسے ہو جاتا ہے بات میں، تو سر میں درد کا میں بول گیا، لیکن اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یاداشت جو ہے نا وہ ختم ہو گئی تھی اس جادو کی وجہ سے۔ جادو کی وجہ سے یاداشت کے اوپر اثر ہوا تھا کہ پتہ نہیں چلتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کسی بیوی کے گھر سے ہو کے آتے تھے، یہی پتہ نہیں چلتا میں کس کے گھر سے ہو کے آیا ہوں یا کیا، وہ یاداشت جو ہے نا وہ چلی گئی تھی اس جادو کی وجہ جو ہم کر رہے تھے۔ میں نے اس میں صرف یہ کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر میں درد ہوا تھا، تو درد نہیں ہوا تھا، یاداشت جو ہے نا وہ چلی گئی تھی۔ یہ تصحیح ہو جائے گی، ایسی ہوتی ہے، وہ تو ہے نا، میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ بھائی ہم قرآن اور یہ حدیثیں بتا دیں، اس میں بھی اگر کوئی لفظ میں ہو جاتی ہے، بالکل ہوتی ہے، آپ کریں گے تو یہ تو وہ والی بات مجھ میں ہے ہی نہیں کہ میں کہ نہیں والی بات ہی نہیں ہے بھائی۔ جو ہمیں سمجھ میں آ رہی بتا رہی ہے، اگر آپ کو اور بات کوئی آ رہی ہے تو آپ کھلے ہم بتا سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے، جیسے ہم باہر نکلے تھے پچھلے درس میں، ہمارے اسی ساتھی میں تھے، ایک ساتھی نے باہر کہا کہ بھائی یہ بات ہے، تو اس کو میں نے کلیئر کر دیا۔ ہاں، اس نے خود بھی کہا کہ یہ میں نے بھی ابھی یہ بات سمجھ میں ہمیں میرے میں آئی ہے کہ واقعی یہ باتیں ہیں۔ بہرحال یہ دین اتنا وسیع ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ دیکھو نا، ایک آیت پہ بھی ہم آدھا گھنٹہ بولے تب بھی ٹائم ختم ہو جائے گا، لیکن آیت کا ایک لفظ کا بھی مفہوم ختم نہیں ہوگا۔ بہرحال اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اہل بیتہ وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، جو اس درس میں بیٹھے ہیں، یا الہ العالمین، ان سب کی پریشانیاں دور فرما، ان سب کی مشکلیں آسان فرما، یا الہ العالمین، ان سب کے لیے یہ ذریعہ نجات بنا، یا الہ العالمین، جو بھی سب کو یہ سننے کی اور صحیح عقیدہ اور صحیح ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اہل بیتہ وبارک وسلم۔ ہاں، کچھ